बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फैयाज़ुल हसन चौहान। आज मैं दो इश्यूज़ हैं, दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा और कुछ ब्रेकिंग रखूँगा। सबसे पहले तो जनाब वज़ीर आला KP के कैदी नंबर 420 के आशिक जनाब सुहेल अफरीदी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की दाढ़ के नीचे आ गए हैं। वो किस तरह आए हैं वो मैं आपके सामने पूरा उसका एक स्कैंडल जो है ना वो आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, इस्तांबुल के अंदर जो अफ़गान तालिबान हुकूमत ने यकदम यू टर्न लेते हुए जब कल हर किस्म की नाकामी के बाद जब पाकिस्तान का वफद वापस आ रहा था तो अचानक उन्होंने हामी क्यों भरी तुर्क इंतज़ामिया, तुर्क हुकूमत और तुर्क इंटेलिजेंस के जो सरबराह हैं उनके सामने, और कहा जी कि हम मुज़ाकरात के लिए बैठने को तैयार हैं और किसी मंतकी अंजाम तक इन मुज़ाकरात को पहुँचाने को तैयार हैं। तो फिर पाकिस्तान का वफद जब एयरपोर्ट की तरफ रवाना दवा था वापसी के लिए, तो उधर उनको फिर मैसेज आया तुर्क इंटेलिजेंस के हेड का कि आप वापस आए, अफ़गान तालिबान हुकूमत अब राज़ी है पाकिस्तान के साथ मामलात को सॉर्ट आउट करने के वाले से। वो क्यों किया गया? ये दो इशूज़ हैं। पहला इशू जनाब सोहेल अफरीदी वाला। चले सोहेल अफरीदी वाला हम बाद में बात करते हैं। पहले हम अफ़गान तालिबानों का और अफ़गान हुकूमत की जो हटदर्मी और उसके ऊपर फिर रजामंदी, इसकी मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। हुआ ये कि पिछले कई दिनों से आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी अफ़गान हुकूमत के साथ, तालिबान हुकूमत के साथ। पहले कतर में दोहा के अंदर पहला मरहला हुआ, उसके बाद इस्तांबुल में जनाब ये मुज़ाकरात स्टार्ट हुए और पिछले 3-4 दिन से इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात जारी थे। और अफ़गान तालिबान अपनी हटदर्मी पे कायम थे कि हम किसी किस्म की ना तो कोई रिटर्न आपको श्योरिटी देंगे, ना हम जनाब TTP को और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की कोई हामी, वर्बल भी जनाब हम हामी भरेंगे, जिसकी वजह से जनाब ये सारे मुज़ाकरात लिंगर ऑन होते रहे, नाकामी का और नामुरादी का शिकार होते रहे। एंड पे आके सारे मामला जब ख़त्म हो गए, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 पॉडकास्ट पे आपके सामने ये बात रखी थी कि अफ़गान तालिबानों ने बयानिया पकड़ा हुआ है, बयाना पकड़ा हुआ है, और वो अरबों रुपए में है। और किससे पकड़ा है? इंडिया से पकड़ा हुआ है, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से पकड़ा हुआ है, इंडियन रॉ से पकड़ा हुआ है। वो मजबूर है और वो पूरे मुज़ाकरात के प्रोसेस के अंदर बार बार कभी कंधार और कभी काबुल वो फ़ोन करते थे। वो पिछले अपने जो उनके आका हैं, जो उनके चीफ पैटर्न हैं, जो उनके मास्टर्स हैं, जो उनके वचोले हैं, जो पीछे उनकी जनाब कठपुतली की तरह जनाब उनकी तारें हिलाते हैं, वो उनसे गाइडलाइन लेते थे। अब इस पूरे प्रोसेस के तहत इंडिया तो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ तालिबान हुकूमत के मामला सॉर्ट आउट हों। वो तो चाहता था कि यहाँ पर इनके आपस के मामला बिगड़े रहें ताकि फिर हम इनको इस्तेमाल करें। वो इनको इस साइड पर आने नहीं देते थे सुलह सफाई की तरफ, और सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी उठाया हुआ था और आगे भी उठाया रहेगा। ये भी सुन लें, वो जितने तालिबान हुकूमत और अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान के शहरी बन के जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, एब्सोल्युटली 100% बंगलोर, दिल्ली, बंबई और कलकत्ता से जनाब ऑपरेट हो रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी शॉर्टी दे रहा हूं। तमाम के तमाम इंडियन रॉ, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन रॉ का सोशल मीडिया विंग, वो जनाब अफगानी नाम से मुसलमान नाम रखे हुए हैं, जनाब अफगानी नाम रखे हुए हैं, और वो जनाब चढ़ाने लगे हुए हैं, आसमान तक अपने आप को पहुंचाने लगे हुए हैं कि जनाब गैरतमंद कौम, जुर्रतमंद कौम, 5000 साल पुरानी कौम, 50,000 साल पुरानी कौम, कभी गुलामी नहीं की, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, पाकिस्तान को रगड़ देंगे, पाकिस्तान का नया नक्शा, अटक तक जनाब पाकिस्तान को फतह करके अफगानिस्तान, पूरा बलोचिस्तान और पूरा KP के जनाब वो अफगानिस्तान। इस किस्म की दुर्फितनियाँ, इस किस्म के लतीफ़े, इस किस्म के जनाब बवेलियाँ, वो जनाब आपको सोशल मीडिया पे जो अफगानियों के नाम से नज़र आ रही हैं, वो सारे के सारे वो आपके इंडियंस हैं, इंडियन रॉ के जनाब अहलकार और एजेंट हैं।
ان کے ذریعے سے جناب ان کو آسمان تک پہنچایا ہوا جناب طالبان کو. اور تازہ ترین ایک بریکنگ سن لیں, اسی بنگلور کے اندر بنی ہوئی ایک اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک آڈیو ویڈیو لانچ کی گئی آج سے 2-3 دن پہلے, جس میں کہا گیا کہ رشین پریزیڈنٹ پوٹن نے پاکستان کو دھمکی دے دی اور افغان طالبان حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا, اور پھر وہ پوری ویڈیو ایک جاری کر دی. اب اس کے اوپر بظاہراً پاکستان کی ریاست بھی حیران ہوئی, اور افغان طالبان تو لٹرلی چوڑے ہو گئے, جیسے وہ چوہا جناب جنگل کے اندر جناب چوڑا ہو کے پھر رہا تھا نا, تو کسی نے پوچھا بھائی چوہے تم اتنا اچھل اچھل کے اور چوڑے ہو کے اور مونچھوں کو تاؤ دے کے اور دم کھڑی کر کے کیوں گھوم پھر رہے ہو آج؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا بادشاہ سلامت شیر کا جو ہے وہ بچہ اغوا ہو گیا ہے. تو کسی نے کہا, لومڑی نے کہا انی دیا ہوگا بچہ اغوا ہے تو تیرا اسے جناب مونچھل تاؤ دینے کا کی بڑھ رہا ہے, یا جناب پوچھل کھلارنے کا کیا بنتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھی لومڑی, مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت شیر نے جو ایف آئی آر کٹوائی ہے اس میں میرا نام بھی ہے. افغان طالبان پچھلے 3 دن سے اس چوہے کی طرح سوشل میڈیا پہ بھی اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے اور اپنی دم کھڑی کر کے آکڑ کے ساتھ پھرتے رہے کہ رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, رشیا ہمارے ساتھ جناب پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کو تیار ہو گیا ہے. حقیقت کیا کھلی؟ حقیقت یہ کھلی کہ کل رشین سفارت خانے اور رشین حکومت کی کلیریفیکیشن آ گئی کہ جناب والا یہ ساری کی ساری ویڈیو آرٹیفیشل ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ فیک ہے, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بنائی گئی ہے. ویڈیو ٹھیک ہے, آڈیو جناب ساری کی ساری فیک 2 نمبر ہے, اور یہ ہماری نہیں ہے. اور پیوٹن صاحب نے کوئی ایسی بات اس تقریب کے اندر نہ پاکستان کے حوالے سے نہ افغانستان کے حوالے سے کوئی کی ہے. یہ تو حالت ہے. یہ والی جو ان کو چڑھاوا دیا ہوا تھا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ پاکستان نے آج سے 1 دن پہلے جب یہ ناکام ہوئے نا, ان کا قاری امجد ایک سیکنڈ ان کمانڈ ہے نور ولی محسود کا, ٹی ٹی پی کا جو مارا گیا ہے ہیڈ, اس کا سیکنڈ ان کمانڈ اور اصل ٹارگٹ کلنگ کا جناب بیتاج بادشاہ 3000 ٹارگٹ کلر اس کے پاس ہے. اس کو آج سے 1 دن پہلے جب یہ ناکام ہوئے مذاکرات تو پاکستان کی فوج نے ایگزیکٹ ٹارگٹ کر کے جہنم رسید کیا. جب جہنم رسید کیا تو ترکی کے اور قطر کی انتظامیہ نے ان کو سمجھایا, وہاں طالبان بیٹھے تھے, کہ انی دیو تہاڈی سوچ تو باہر ہے کہ پاکستان کتنا مضبوط ہے, تمہاری سوچ سے باہر ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانسڈ ہے, تمہاری سوچ سے باہر ہے کہ پاکستان کی جنگی اکوپمنٹ کتنے انہانسڈ ہے, کتنے ڈیولپڈ ہے, اور پھر ان کے پاس مہارت, پھر ان کی پریسیژن, پاکستان کی انجینئرنگ کور اور پاکستان کی فوج کی ٹیکنیکل جو لیڈرشپ ہے اور ورکرز ہیں, انہوں نے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر ایسی ٹیکنالوجی, سافٹ ویئر ہارڈ ویئرز کے ملاپ کے ساتھ اپنے میزائلز اور اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے حوالے سے جو پریسیژن, ایگزیکٹ, کریکٹ, آپٹیمل جو ڈیولپ کی ہوئی ہے وہ اللہ پاک کی کرم سے بہت کم ملکوں کے پاس ہے. تو وہ جو ترکی کے چیف انٹیلیجنس آفیسر تھے, انہوں نے پھر جب قاری امجد کی خبر آئی تو اس نے کہا یہ حالات ہیں, تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہیں انڈیا یا انڈین را یا انڈین فوج تمہیں جناب ہیلپ کر کے کوئی پاکستان سے جناب فتح دلا دے گی, ابھی بھی وقت ہے, باز آ جاؤ. تو جب انہیں یہ قاری امجد کا وقوع ہوا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے تھوڑی سی زمین کھسکنا شروع ہوئی اور انہیں اپنا مستقبل نظر آنا شروع ہو گیا کہ قندھار, پکتیا, خوست, کابل, حتیٰ کہ بلخ تک وہ جو ریاستیں ہیں جناب وسط ایشیا کی, ان کے بارڈر تک جو ہے وہ انہیں سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی فوج کے پاس ایسی جرت, ہمت, ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ہم بند کمرے میں ہوں گے تو وہ ہمیں ایگزیکٹ ٹارگٹ کریں گے اور ہم جہنم رسید ہو جائیں گے. تب جا کے انہوں نے فوری طور پہ حامی بھری اور پاکستان کے وفد کو پھر واپس, جو میزبان تھا ترک, اس کی جو چیف انٹیلیجنس آفیسر تھے, انہوں نے واپس بلایا. یہ ہے جناب رات کی سارے اس پورے طالبانوں کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی, اور ناکامی کے بعد جناب حامی جو انہوں نے بھری, یہ اس کا جناب پورے کا پورا کٹا چٹا ہے. تو ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مذاکرات کامیاب کرے, افغان طالبان حکومت کو عقل دے, انہیں سمجھ دے
ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے انہیں احساس ہو کہ جناب انڈیا جو ہے وہ ان کا دوست نہیں ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ بنگلور، بمبئی، کلکتہ اور دلی سے اور جناب آپ کے ہوشیارپور سے اور جلندھر سے چلنے والے جتنے اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے پچھلے 3 دنوں میں ایک درفتنی چھوڑی، افغان طالبان فوج، امام مہدی کی فوج ہے۔ یار میرا ہنس کے برا نکل گیا، یقین جانے اتنا میرا ہنسا نکلا، میں کہا یار کتنے بیوقوف اور جاہل ہیں یہ ہندوتوا کے علم بردار مودی سرکار اور انڈین راہ، ان کو پاکستان کیا اسلام کی ہسٹری کا بھی نہیں صحیح پتا۔ یا تم انٹیلیجنس کی جنگ لڑنے چلے ہو، کم از کم اپنے مخالف کی ہسٹری اور اس کی جناب دین کو جس کو تم استعمال کرنے چلے ہو اس کی آگاہی تو تمہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر جناب تڑاڑ کمپین چلائی گئی کہ افغان فوج امام مہدی علیہ السلام کی فوج ہے۔ تو میں نے اس کا ایک چھوٹا سا جواب دیا تھا آج سے 2 دن پہلے، میں نے کہا یار جتنا ہم نے قرآن حدیث پڑھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قیامت کے آثار اور قیامت کی نشانیاں پڑھی ہیں، اس میں متفقہ طور پر سہائے سطح میں ایک چیز ہے کہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج ہوگی وہ ہندوستان کے راجوں کے خلاف جنگ لڑے گی، ہندوؤں کے خلاف جنگ لڑے گی، اور ان کو زنجیروں سے باندھ کے پھر شام کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، اور پھر مسلمانوں کو ان یہودیوں اور ہنود کے خلاف فتح حاصل ہوگی۔ میں نے کہا خدا کا خوف کھاؤ، امام مہدی علیہ السلام کی فوج ہندوؤں کے خلاف جناب جنگ لڑے گی، ہندوتوا کی گود میں بیٹھ کے ڈالر کی چھنکار کے اوپر جناب وہ ڈانس نہیں کرے گی جو اس وقت افغان طالبان حکومت اور افغان طالبان فوج کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز کلیئر کر دیتی ہے کہ حق پہ کون ہے اور سچ پہ کون ہے، پاکستان کی فوج حق پہ ہے یا یہ افغان طالبان ہندوتوا کے علم بردار مودی سرکار کی گود میں بیٹھ کے ڈالرز کے مزے لینے کے لیے پوری قوم کو اور پوری عالم اسلام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ تو تھی سٹوری جناب طالبان اور پاکستان کی مذاکرات کی۔ دوسری سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی مزیدار ہے۔ سہیل آفریدی کے جو بڑی آکڑ میں ہے، اور میں اکثر ایک لفظ یوز کرتا ہوں چوڑوں والی آکڑ۔ چوڑوں والی آکڑ اس آکڑ کو کہتے ہیں کہ جس آکڑ کے پیچھے کوئی بیس ہی نہ ہو، کوئی بندے کے اندر کوئی حسن ہو، کوئی رتبہ ہو، کوئی دولت ہو، کوئی کوالٹی ہو، کوئی ٹیکنیکلٹی ہو، کوئی پروفیشنسی ہو، کوئی ایفیشنسی ہو، کوئی پروفیشنسی ہو، تو چلو سمجھ آتا ہے۔ بغیر ان ساری چیزوں کے جو آکڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چوڑوں والی آکڑ۔ سہیل آفریدی صاحب آج کل جب سے بنے یا بننے سے پہلے بھی جب سے ان کے متعلق اناؤنس ہو، چوڑوں والی آکڑ کے ساتھ اپنے معاملات چلا رہے ہیں۔ جو بڑکے مارتے ہیں وہ بڑکے پوری بھی نہیں ہوتی۔ اب سہیل آفریدی نے ایک بلنڈر کیا کل کے دن۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پشاور گئے، سارے زعماء کو بلایا، روایتاً انہیں وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا ان حالات کے اندر کہ جب ان کے صوبے کے اندر دہشت گردی کی جنگ اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی افواج پوری جرت اور دلیری کے ساتھ جناب پاکستان کی عوام اور کے پی کے کی عوام کی جان مال اور عزت کو بچانے کے لیے یہ آپریشنز بھی کر رہی ہیں اور کنفرنٹ بھی کر رہی ہیں ان دہشت گردوں کو۔ لیکن جناب صاحب بہادر سہیل آفریدی عاشق قیدی نمبر 420 وہ جناب ٹکٹلیاں کرنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے اور وہاں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کروا رہے تھے۔ ان کے متعلق ایک سکینڈل یہ آیا ہے کہ ان کا جو فرنٹ مین تھا ہادی پتنگ وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ کیسے پکڑا گیا ہے؟ اور اس کا آگے کا فرنٹ مین محکمہ CNW کے جس محکمے کے تحت تمام صوبوں کے اندر تمام ترقیاتی کام ہوتے ہیں، گلیاں، نالیاں، سڑکیں، ہائی ویز، پل، تمام ترقیاتی کام، اور جس کے اندر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے یہ محکمہ سہیل آفریدی کے پاس تھا اور وہاں پہ لوٹ مار کا ایک بازار گرم تھا، اور بنیادی طور پر سہیل آفریدی بھی جو ہے وہ فرنٹ مین تھا اس معاملات کے اندر، قیدی نمبر 420 اور علیمہ باجی کا۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں نے کل یا پرسوں کی بات ہے چھاپا مار کے CNW کا ایک کلرک پکڑا ہے کیسر اقبال، جس کے گھر سے 40 ارب روپیہ حرام کا، کرپشن کا، کمیشنز کا
وہ برآمد کیا ہے، اور برآمد بھی کس کی مخبری کے کیا ہے؟ اس کی اپنی بیوی اور بڈھی کی مخبری کے کیا ہے۔ وہ بیوی کو پیسے نہیں دیتا تھا، میرا خرچہ ٹھیک، بیوی نے کہا تیری ایسی کی تیسی، اس نے مخبری کی، اس نے جناب پولیس اور خفیہ ایجنسیز کو بلایا، انہوں نے چھاپا مارا اس کے گھر سے، پینٹ کے بڑے بڑے ڈبوں کے اندر ابتدائی طور پر 1.5-2 ارب روپیہ، اور پھر اس کے بقول 40 ارب روپے کی اس نے کرپشن۔ سر یہ CNW محکمے کا کلرک، یہ کس نے لگوایا تھا؟ یہ جناب سہیل آفریدی نے اس پوزیشن پہ لگایا ہوا تھا۔ کس کے کہنے پہ لگایا ہوا تھا؟ اصل کہانی، ہادی پتنگ نامی ایک بڑا کچھ خوبصورت سا سمارٹ سا کوئی ایک بندہ ہے، بدنام زمانہ، وہ اور اس کا بھائی ہے، یہ بھی آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھائی جو اس کا ہے، اس کا کوئی پشاور رنگ روڈ کے اوپر جناب کاروں کا شو روم ہے، جہاں پر مینا خان آفریدی سے لے کر ان کے جناب سارے MLA MPs اور منسٹر ریگولر آتے تھے۔ CNW کے اندر کیسر اقبال اور 2 ایکسین جو ہے وہ اس ہادی پتنگ نے، یہ ہادی پتنگ اس سے پہلے اور بہت سے جناب پچھلی KPK کی حکومت کے جناب اسپیکر اسمبلی سے لے کے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ اٹیچ تھا، اور ساری مارا ماریاں جناب جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس ہادی پتنگ کے ذریعے سے یہ کیسر اقبال، اس قسم کے کلرک سے لے کے ایکسین جناب اس نے سہیل آفریدی نے لگوائے ہوئے تھے مبینہ طور پر، اور ان کے ذریعے سے اربوں روپے کی کرپشن، اور اس میں سے حصہ بکا بقدر جسہ مبینہ طور پر علیمہ باجی اور پھر اوپر تک جناب جا رہا تھا۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ نے سہیل آفریدی کی کڑکڑ کو نکالنے کے لیے کہ جو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے انتظامی ڈھانچے اور پاکستان کے ایک انتظامی یونٹ اور صوبے اور وفاق کے درمیان پچھلے 20 دن سے ایک بد انتظامی کا باعث بنا ہوا ہے، اس کو بندے کا پتر بنانے کے لیے انہوں نے اس کی پتنگ جناب پکڑ لی ہے، ہادی پتنگ، اور ہادی پتنگ کو ایجنسیوں نے بلا کے اور اس کے چاچے کو بھی بلا کے اس سے پوچھ لیا ہے کہ بھائی جان چنا کتنا گزاری ہے رات میں، اس کے اہم مزداق کہ یہ جناب یہ تمہارا کیسر اقبال، یہ تمہارے 2 ایکسین، یہ کھربوں روپے کی کرپشن، یہ خیر سے کہاں سے آرڈر آتے ہیں اور یہ پیسے جاتے کدھر ہیں؟ تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی ہے، ان کی انقلابیت آہستہ آہستہ جناب جھاگ کی طرح آپ کو بیٹھتی نظر آئے گی، ان کی کرپشن کے خلاف یہ پہلا نیب کا کیس کچھ ہی دنوں کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ ایک کلرک کی پسلی نہیں ہے 40 ارب روپے کی کرپشن کرنے کی، یہ بات سن لیں۔ اور یہ ہے آپ کی KPK کی حکومت۔ آج سے کچھ دن پہلے کوستان کے اندر 50 ارب روپے کی کرپشن، میں نے اور فرحان صاحب نے بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، میں نے اس میں کہا تھا کہ ہر ضلع کے اندر کئی 100 کرپشن کی داستانیں نہیں ہیں، پریکٹیکل مسالے موجود ہیں پچھلے 12 سالوں میں۔ یہ بدقسمتی ہے KPK کی عوام کی، اور KPK کی عوام بھگت رہی ہے۔ تو یہ جو پتنگ پکڑی گئی ہے، اس پتنگ اب یہ کٹی ہوئی ہے یا پھٹی ہوئی ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ کٹی پتنگ ہے، کوئی پھٹی پتنگ کہتا ہے، بڑی مشکوک قسم کی، بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ جناب عجیب و غریب اور بگوس قسم کی پرسنالٹی ہے یہ۔ اس کے متعلق کھل کے بات کریں گے تو میں بھی شرمندہ ہوں گا، آپ بھی شرمندہ ہوں گے، سننے والے بھی ہوں گے اس کی شخصیت اور پرسنالٹی۔ لیکن بہرحال سہیل آفریدی صاحب کا وہ محبوب، مرغوب، مطلوب شخصیت اور تعلق دار ہے۔ اب اس پتنگ کے ذریعے سے پیچھے سے ڈوری کا بھی پتہ چلے گا، اور اس ڈوری کو چلانے والے کو بھی پتہ چلے گا۔ یہ 2 آپ کے سامنے بریکنگ تھی۔ اللہ پاک پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ پاک پاکستان کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ پاک دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ، آزادی اظہار رائے کے نام پہ، آزادی صحافت کے نام پہ جتنے فتنے اس پاکستان کے اندر اس وقت پروان چڑھ رہے ہیں، سب کو ناکام اور نابراباد کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔